अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात के बाद जिस तरीके से इन इंतखाबात में धांधली की गई, जिस तरीके से इसके नताइज को तोड़ा मरोड़ा गया, जिस तरीके से इसकी नशिस्तों को बंदरबाट की गई और इसके नताइज को बदला गया, अब ये बात पूरे मुल्क ही में नहीं बल्कि बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो जानते हैं कि उन्होंने वोट किसको दिया है और कौन लोगों को मुंतखब किया गया है। अब पूरी दुनिया में भी जो मीडिया है और यूरोपीय यूनियन है और दूसरे ममालिक हैं, वो भी इस पर जो है तबसरे कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नताइज को रोकने का सबब इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट में जो स्लो था उसकी वजह नहीं थी, बल्कि इंतखाबी नताइज को कहीं और एक्सेस दिया गया था और वो उस छल्ली से छनकर आ रहे थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उनके नताइज का ऐलान कर रहा था। Pakistan's election commission. This officer had a concern. The election commission uses a software, an election management system. And the system was behaving in an odd way. The officer had specific complaints. Data on the software was being deleted. Some staffers were assigned duties on it. But soon after the records were updated, this data vanished. And when this problem came to light, the officer did what anyone would do: call for IT support. A technical team looked into the problem, and like most IT support teams, they could not solve it. They said it was probably a technical glitch. And the election officer was asked to continue using the software, but the officer was not convinced. The team using the software faced trouble too. So together, they reported their problems. They expressed their reservations. Again, no solution was offered. The tech team asked the election officers to keep using the same faulty software. Finally, this officer decided to write a complaint letter. And we have a copy of the letter. In fact, let me read out a section of the letter to you and listen to this very carefully. This is what it says. This weakness of the system has created many issues and also raises a question mark on the reliability and validity of the tool or software. This shows that either the election management system is an utter failure or, and listen to this, there is someone else that controls and manages the system behind the veil. So someone else is in control, he says. Or that's what he's suggesting. Who could be pulling the strings from behind? This system belongs to a government department, Pakistan's National Database Registration Authority, or NADRA. They're supposed to be an independent and autonomous agency. And what is their job? To maintain the database of all citizens, like population data, demographic files, and most importantly, voter rolls. They maintain all of this. Now, NADRA has an important role to play in this election. It controls all the systems used to administer the election and transmit the results. This agency is like a referee in a football match. Their task is to call out who has hit the goal in the election match. Now, usually this referee is a civilian, but last year there was a sudden change in their leadership. Instead of a civilian official, a serving general of the Pakistan Army was given charge of NADRA. Which begs the question, why is a serving general in charge of Pakistan's voter rolls? And it's not really rocket science to figure out the answer. The army put their own man in the driver's seat to ensure a favorable outcome. Last month, there was another complaint. It came from a member of the PPP, the Pakistan People's Party, led by the Bhutto Zardaris. Now, they had raised objections to NADRA's systems. One of their lawmakers had written a letter. It said the party has, quote-unquote, serious objections to the systems. Pakistan's election commission responded. It played down the risk of manipulation. But at this point, it's really hard to take any assurance at face value. It's like the army is not even bothering to hide how it is rigging the election. तो ये बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है इलेक्शन
کمشنر کو جو ہے مستعفی ہو جانا چاہیے اس صورتحال پہ. انہوں نے اپنے چہرے پر ایسی بدنامی اور سیاہی مل لی ہے جو پورے پاکستان میں، جو ملک کی تاریخ میں ہمیشہ جو ہے اس کا ذکر ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ ایک ایسا الیکشن کمشنر تھا جس نے اس ملک کے ایسے انتخابات کرائے جس سے لوگوں کا انتخابی عمل سے اعتماد اٹھ گیا. آج پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام احتجاج کر رہی ہے، اور کل پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا. اور آج بھی جو احتجاج کرنے نکلے تو ان پر جو تشدد کیا گیا ہے، جس طرح ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں اور جس طرح ان کو مارا پیٹا گیا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کو اختیار کیا گیا اور لوگوں کی رائے کو روندا گیا، لوگوں کی مینڈیٹ کو کچلا گیا، اور اس صورتحال کے اندر عوام جو ہیں وہ خاموش نہیں. کھیلوں کے میدانوں سے، مسجد کی محرابوں سے، آندھی میں طوفانوں میں، بارش میں برساتوں میں، خون رنگ لائے گا. حافظ نہیں بیٹھیں گے. اور ان لوگوں نے جن کو یہ سیٹیں ملی ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. انہوں نے کس طرح اس نشستوں کو قبول کیا. وہ جانتے ہیں کہ وہ اس انتخاب میں نہیں جیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان نشستوں کو قبول کیا ہے اور اس کو مبارکباد دے رہے ہیں اور مبارکباد وصول کر رہے ہیں، اور جو ہے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو پاکستان کے عوام میں بہت غم و غصہ ہے، اور یہ صورتحال آئندہ چند دن میں اور چلے گی. آج سراج الحق صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں اس پر احتجاج کیا ہے. اور ظاہر ہے جب جعلی الیکشن ہو تو جو بھی حکومت بنے گی وہ بھی جعلی ہوگی، اور جعلی حکومت نہ سیاسی استحکام لا سکتی ہے، نہ معاشی استحکام لا سکتی ہے، نہ عوام اور نہ دنیا ان کے فیصلوں کو قبول کرتی ہے. بین الاقوامی طور پر شہرت یافتہ جو اخبارات ہے، اس طرح ٹائمز ہے، اکانومسٹ ہے، انہوں نے اس الیکشن اور اس کے نتائج پر شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے. خود یورپی یونین نے تو تقاضا کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو. بہت سارے مغربی ممالک جہاں جمہوریت مستحکم ہے انہوں نے اس الیکشن پر اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے جو اس سارے پروسیس کا آڈٹ کر لے، اور خود اب الیکشن کمشنر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ چونکہ اپنے حلف کے مطابق، آئین کے تقاضوں کے مطابق اپنی قوم کو ایک شفاف الیکشن دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. نظام نے، ریاستی نظام نے، الیکشن کمیشن نے پوری طرح مسلم لیگ کو، پاکستان پیپل پارٹی کو اور MQM کو سپورٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مطمئن ہے. باقی تمام سیاسی جماعتیں اس پر کراچی میں مقابلہ PTI اور جماعت اسلامی کا تھا. PTI کے آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کا مقابلہ تھا. تمام سرویز نے گواہی دی کہ جماعت اسلامی کراچی میں ایک عوامی جماعت بن گئی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود الیکشن کمیشن نے ایک چوتھے نمبر پر پارٹی کو اٹھایا جس کا نام MQM ہے، اور ایک لحاظ سے پوری قوم کو یہی امپریشن دیا گیا کہ ہم کراچی پھر قاتلوں کے حوالے کر رہے ہیں.
جنہوں نے ایک طویل عرصے سے کراچی کو یرغمال بنایا تھا، جن کے ہسٹری اب بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ایم ہی کی وجہ سے کراچی میں امن تباہ ہوا، کراچی میں نفرت میں اضافہ ہوا، کراچی کے شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہو گئے، اور کراچی میں عام نوجوانوں کی معاشی تباہی ہو گئی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک بار پھر ماضی سے کوئی سبق نہیں لیا گیا اور کراچی کو ایم کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس کو ہر قیمت پر مسترد کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے، تحریک لبیک کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ساری صورتحال اس بات کا اظہار ہے کہ لوگ ان الیکشن کے نتائج پر مطمئن نہیں ہیں۔ وہ اپنی رائے کو اس طریقے سے ٹھکرائے جانے اور اس کو روندنے پر جو ہے وہ بہت دل گرفتہ اور افسردہ اور غصے میں ہیں۔ تو آئندہ چند دنوں میں اس پر احتجاج جو ہے سڑکوں پر بھی ہوگا، عدالتوں میں بھی ہوگا، اور الیکشن کمیشن کے جو دفاتر ہیں ان کے سامنے بھی ہوگا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کراچی میں جو ہے سب سے زیادہ محسوس کی گئی، کیونکہ کراچی کی نشستیں جو ہے اس طریقے سے جو ہے تقسیم کر دی گئی ہیں کہ اس پر شرمندگی ہوتی ہے، اور ہر فرد جو کراچی میں رہتا ہے اور کراچی کے اندر جس نے ووٹ ڈالا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے بڑی تشویشناک ہے، اور ملک کے ان اداروں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے اس بات کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر دخیل رہیں گے، ان کے کہنے کے مطابق جو ہے سیاست چلے گی، ان کے کہنے کے مطابق حکومتیں بنیں گی، ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وزرائے اعظم منتخب ہوں گے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اب ختم ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کے رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور انہیں اس بات کی آزادی دینی چاہیے کہ وہ اس ملک میں جس طرح کا نظام لانا چاہتے ہیں، جس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ سیاستدان جو ہے اس ملک کے مخلص لوگ ہیں، اور وہ بھی اس ملک ہی کے باشندے ہیں۔ وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی رائے بناتے ہیں، کوئی اپنا لاہ عمل بناتے ہیں، تو انہیں اس بات کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ صرف اس ملک کے وسائل کو لوٹ کر کھایا جائے اور ایک ہی خاندان یا چند خاندان مل کر اس ملک کو تباہ کرتے رہیں اور یہاں کے وسائل پر قابض رہیں اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولت سے محروم رکھیں۔ تو یہ ایک عوام میں جوش و جذبہ ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر مزید بات ہوگی، اور ہم اپنے ولاگ میں صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کل سندھ میں بڑے بھرپور پیمانے پر شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ اگر کسی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے گھر سے نکلیے، پہلے سے اس پروگرام کو جان لیجئے کہ کن راستوں سے جانا ہے اور وہاں کی صورتحال کیا ہے۔